अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ उस्ताद अहमद कसाना। आज हमारा फ़ोकस जो है वो टर्की है, और आपको मालूम है कि मैंने पिछले दिनों में भी एक प्रोग्राम किया था टर्की के हवाले से, और आपको बताया भी था कि टर्की से कुछ ख़बरें जो आ रही हैं पाकिस्तान के हवाले से वो कोई इतनी अच्छी नहीं आ रही हैं। वहाँ पे पाकिस्तानीज़ जो हैं वो कुछ इत्तलात के मुताबिक 60 से 70 हज़ार तक वहाँ पे इल्लीगली वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आपको पता है कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला है, ये यूरोप जाने के लिए इसी रूट को इस्तेमाल करते हैं, और कई लोग फिर वहाँ पे जाके स्टक हो जाते हैं और आगे नहीं जा सकते। तो फिर वहाँ पे वो मुख्तलिफ उनकी रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो क्राइम्स वगैरह भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो किडनैपिंग वगैरह भी हो रही है। ये क्या हो रहा है वहाँ पे, और साथ-साथ हम ज़रा देखेंगे कि टर्की की जो इकॉनमी है, वो बड़ी पिछले दिनों में गर्दिश में रही, और हमने उसके बारे में खबरें जो थी काफ़ी नेगेटिव सुनी। अब क्या सूरत-ए-हाल है, और प्रेज़िडेंट एर्दोग़ान के जो आइंदा इंतख़ाबात में चांसेज़ हैं, वो कैसे हैं? इसका ज़रा तज़िया करेंगे, और साथ-साथ एक और शख्सियत जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के हकीकी एम्बेसडर हैं वहाँ पे, उनका भी ज़रा तज़िया करेंगे और देखेंगे कि वो कौन है। और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि टर्की के स्पेशलिस्ट हैं, और टर्की के ऊपर उन्होंने पीएचडी की हुई है, और पिछले कई सालों से और दहाइयों से बल्कि वो टर्की में रह रहे हैं। जनाब डॉक्टर फुरकान हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं अल्लाह आप? का शुक्र है डॉक्टर साहब, नाइस टू सी यू अगेन, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है, और आपका काम शाम कैसा शुक्र चल रहा है? शुक्र है, सब खैरियत से। आप खैरियत से हैं? आपकी फैमिली ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएँ कि सबसे पहले तो ज़रा नेगेटिव खबर से आगाज़ करते हैं। ये जी क्या जी। खबरें आ रही हैं जी? और बड़ा हमारा तो मतलब एक किस्म का हमें अफ़सोस होता है बाहर बैठे हुए कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसी खबरें जो नेगेटिव होती हैं, वो अब ज़्यादातर फैल रही हैं तुर्की से। तो ये क्या रहा है? क्यों इतने लोग वहाँ पे स्टक हुए हुए हैं? क्यों इतने लोग इल्लीगल हैं? और क्या उनकी हरकतें हैं जी? ये ज़रा बताएँ हमें थोड़ा-सा। एक्चुअली देखा जाए, पाकिस्तान से लोग यूरोप जाने के लिए जो रास्ता इस्तेमाल करते हैं वो तो आपको पता होगा, ईरान और जी, टर्की का करते हैं। ईरान में तो उनका स्टे करने का कोई ज्यादा वो नहीं होता, तकरीबन रात सफर करते हैं और फिर टर्की पहुंच जाते हैं। टर्की में आके वो आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे वो अब आगे क्योंकि रास्ते बंद हैं, यूरोप जाना कोई इतना आसान नहीं है, इसलिए उनको यहाँ पे वो फिर कोशिश यही करते हैं कि वो टर्की में रह गए तो वो फिर वो टर्की ही में मुकम्मल तौर या मुस्तकिल तौर पर टर्की ही में आबाद हो जाए। लेकिन क्योंकि ये गैर कानूनी होते हैं, इसलिए इनकी कोशिश है कि किसी तरह गैर कानूनी तौर पर जो इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो इन्होंने पापड़ बेले हैं, बाकी लोगों को बुला के अपने जो कुछ भी है, वो जो कमाई इन्होंने अपनी ज़ाया की है या जो कुछ भी है, उसके चक्कर में बेहतर हालात, अपने हालात को बेहतर करने के लिए दूसरों को जो है वो चक्करबाजी में, दूसरों को जो है मुश्किलात में डाल देते हैं। और ये सिलसिला जो है वो फिर कई दहाइयों से चला आ रहा है, क्योंकि टर्की गवर्नमेंट ने, तकरीबन आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के साथ बड़े गहरे करीबी ताल्लुकात हैं। तो यही वजह कि हुकूमत टर्की ने जो है वो आंखें बंद की हुई है। आंखें हाँ, बंद करने की वजह ये है कि इनकी जो इकोनॉमी इस वक्त जो चल रही थी वो थोड़ी सी खराब चल रही थी, हालात ठीक। खराब थे और इनको अफराधी कुव्वत सस्ती चाहिए थे। तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और सीरियन जो है, वो आपको पहले ही पता है कि सीरियन बड़ी तादाद में 4-5 मिलियन के करीब मुहाजिर यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, टर्की में मौजूद है। तो इस अफराधी कुव्वत से चीन का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि आपने टर्की देखा होगा कि टर्की अब इस वक्त चीन का मुकाबला कर रहा है। इक्तिसादी नेगेटिव खबरें तो आ रही हैं, लेकिन हाँ, इक्तिसादी लिहाज से जो देखा जाए तो ये अभी थोड़ा सा 1-2 साल लगेंगे जो इसको बेहतर होते हुए। लेकिन तुर्की ने बेस जो है, तुर्की की बेस बहुत मजबूत हो चुकी है। तो इसी वजह से इन्होंने आंखें बंद की हुई है। इन्होंने कहा ठीक है, हमें अफराधी हाँ, कुव्वत मिल रही है, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, सीरियन ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इलीगली तौर पर जो भी पाकिस्तान से आए हुए हैं वो यहाँ पे आबाद हो गए हैं। फिर वो जाहिर है जब गैर कानूनी तौर पर वो गैर कानूनी जो है उसमें पड़ जाते हैं, कोई काम शाम तो करते नहीं है, डेली हाँ, वेजेस पे काम मिल गया तो ठीक है, आज मिल गया तो कल मिल गया। तो फिर अगर वो पैसे, चूंकि वो ऑलरेडी पाकिस्तान से जब आते हैं, पाँच खत्म छह हो हजार जाता है। डॉलर का खर्चा करके आते हैं। तो वो हाँ, 5-6 हज़ार डॉलर जो है वो कमाना, टर्की में कमाना इस वक्त आसान काम नहीं है। वो ये चक्करबाजी करते हैं। हमको जैसे ही कोई पता चलता है कि यहाँ पे कोई और पाकिस्तानी अमीर है तो उसको किडनैप वगैरह करने का इन्होंने एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसपे अभी तक काबू नहीं हुँ, पाया जा सका। हालांकि टर्की की पुलिस जो है बड़ी फाल, बड़ी जो है
ایکٹیو ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آپس میں کیونکہ ایک دوسرے کی خبریں رکھتے ہیں، پاکستانی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، تو اس لیے ایک دوسرے کو کبھی نہ ٹرکش کسی کو اغوا نہیں کیا، ان کو پتا ہے کہ کسی ترک کو اغوا کر لی تو پھر رہنے کے چانسز نہیں، یہ کرتے یہی ہے کہ پاکستانی جو ہے پاکستان کی ٹانگ کھینچنا کہہ سکتے ہیں، جو پاکستان کو مروانے چکر میں ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، پاکستانیوں کو تو پہلے کرو نا. لیکن یہ جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جو ٹرکش اکانومی ہے اس کے لیے انہوں نے سوچا کہ چلیں لوگ آ رہے ہیں، سستی لیبر ہے، تو جب اگر وہ سستی لیبر میں وہ کام کرنے کے قابل ہیں تو پھر تو انہیں پیسوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام نہیں کر پا رہی ہیں. ہوا یہ ہے کہ آپ کو یہ کرونا کی وجہ سے آپ کو پتا ہوگا، یہ لاک ڈاؤن سلسلہ طویل عرصہ 2-1 سالوں سے بڑی پرابلمز ہو رہی تھی. ان کو ڈیلی ویجز پہ جو کام کر رہے ہیں ان کو کئی دن فاقے کرنے پڑ رہے تھے، ان کو پیسے نہیں مل رہے تھے. تو اس پیسوں کو، اس کمی کو پوری کرنے کے لیے انہوں نے پھر یہی طریقے ڈھونڈے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو اغوا کرو، پیسے لو، کسی طریقے سے چوری کرو، ڈاکہ ڈالو. منظم طریقے سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا استنبول میں. یہ آپ کو یہ بتا دوں، یہ ٹرکی کے شہر استنبول اور گردنوار میں ہو رہے کہ انقرہ یا اچھا، ادھر نہیں ہو رہا. کوئی ایسا آپ انقرہ میں ہیں، ادھر سے کوئی ایسی خبریں نہیں آ رہی ہیں. وہاں سے صرف استنبول میں، کیونکہ پاکستانی اتنی بڑی تعداد میں، یہ مختلف ایریاز ہیں، وہ پاکستانی بستیاں وہاں پہ آباد ہو چکی ہیں، جو جسے کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں اور ایک دوسرے ہی کے لیے جو جسے کہتے ہیں کہ کنواں کھوتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں. یہ افغانی اور پاکستانی یہ چکر بازی ہے. لیکن یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑا سیریس معاملہ ہے کہ اگر دیکھیں کرائم اگر ہو رہا ہے اور ترکی کی سرزمین پر کرائم ہو رہا ہے، نو میٹر وہ کس کے خلاف ہو رہا ہے، وہ پاکستانی ہے یا ٹرکش ہے، یہ تو پھر ٹرکش اتھارٹیز کا کام ہے نا کہ ایسے لوگوں کو پکڑیں اور سختی کریں ان کے اوپر، ان کے ساتھ نرمی کرنے. دے آر کریمنلز، ان کے ساتھ تو نرمی کرنے کا کوئی توق ہی نہیں بنتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹرکش پولیس جتنے بھی یہ کرمنلز ہیں سب پر جو انہوں نے رکھا تو وہ کنٹرول رکھا تو ہوا. لیکن کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ آپس میں فار ایگزامپل یہ اغوا کرتے ہیں یا جو کچھ بھی کرتے ہیں، پیسے وغیرہ پاکستان سے لیتے ہیں، اس کی خبر یہ پولیس کو بھی نہیں دیتے. پرابلم یہ پڑ جاتی، پولیس کو خبر نہ دینے کی وجہ سے پولیس کچھ کر نہیں پاتی. یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے ہم اتنے پیسے سودے بازی کرتے ہیں، تاکہ پولیس کو خبر، جیسے پولیس کو خبر ملتی ہے پولیس فوری طور پر کارروائی کرتی ہے. اور کارروائی یہ میں آپ کو بتا دوں، ٹرکی کی پولیس اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو فوری طور پر اس کو سلوشن اس کا نکل آتا ہے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ اگر پولیس کے پاس کوئی کیس آیا ہوا اور اس کا حل نہ ہوا ہے، یہ ناممکن ہے. ٹرکی میں پولیس ان کی بڑی ایفیشینٹ ہے اور یہ کام کرتی ہے اور ہمیں کر کے دکھایا ہے. لیکن یہ پرابلم یہ آتی ہے کہ پاکستانی ٹرکی پولیس کو خبر ہی نہیں ہونے دیتے کہ ان کے ساتھ یہ اغوا ہو رہا ہے یا یہ سارا کچھ ان کے ساتھ یہ کھیل ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس میں اس صورتحال میں پھر جو ہمارے پاکستانی جو عام معصوم لوگ ہیں، جو ٹرکش ویزا لے کے وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، ٹورسٹ ہیں، ان کے لیے آپ کی کیا تجویز ہوگی؟ وہ تو پھر ان کو تو بچنا پڑے گا اس لوگوں سے. ہاں جی ہاں، ایکچولی دیکھا جائے وہ نشانہ بناتے ہی نہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ پاکستانی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہوگا پچھلے 3-4 سال سے پاکستانی بڑی تعداد میں ٹرکی میں آباد مستقل طور پر ہو رہے ہیں، کیونکہ $2.5 لاکھ آپ کی دے کے سے انویسٹمنٹ کرتے ہوئے آپ کو ٹرکی کی نیشنلٹی مل جاتی ہے. اور ان کو جب یہ جتنے بھی ایلیگل ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی امیر لوگ آئے ہیں، یہ ان کو بھی اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو بھی کئی کیسز ایسے ہوئے، تاجروں کو بھی اغوا کیا ہے. یہ پاکستانیوں کی اپنی یہ حکومت پاکستان کو چاہیے اس سلسلے میں. امبیسی نے کئی اقدامات اٹھائے ہیں لیکن یہ اقدامات کافی نہیں ہیں، کیونکہ آپ اس پر قابو نہیں پا سکتے جب تک آپ ان کو روکیں گے نہیں. کیونکہ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرکی نے ایران بارڈر پہ بہت بڑی دیوار کھڑی بھی کر دی ہے. تقریباً 90% سے زیادہ کام جو ہے مکمل ہو چکا ہے اور آئندہ آنے کے لیے کوئی چانسز غیر قانونی طور پہ کوئی بھی نہیں آ سکے گا. لیکن جو آ چکے ہوئے ہیں پرابلم ان کے لیے وہاں وہ کھڑی کر رہے ہیں. ہاں، لیکن یہ جو صورتحال ہے اس میں میرا رابطہ ہوا تھا ٹرکش ایمبیسڈر سے بھی، جو ہمارے پاکستانی ایمبیسڈر ہیں وہاں پہ، اور بلال صاحب سے بھی جو کہ کونسل جنرل ہیں وہاں پہ. آئی تھنک دے آر ڈوئنگ فائن. مطلب مجھے جہاں تک اطلاعات ملی ہیں کہ وہ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں لوگوں سے. اور میری جب ان سے بات ہوئی، وہ ذرا بزی تھے، میں سوچ رہا تھا کہ ان سے بھی ذرا بات کروں گا، کسی ان کو اپنے پروگرام میں لوں گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو سچویشن جو ہے یہ ہمارے لیے جگ ہنسائی کا بھی باعث ہے اور یہ انتہائی زیادہ تشویشناک ہے پاکستانی اتھارٹیز کے لیے ود ان پاکستان کہ ایسے لوگوں کو کیوں جانے دیا جا رہا ہے جو کہ اللیگلی جا رہے ہیں. تو آپ کیا مطالبہ کریں گے پاکستانی حکومت سے کہ وہ کیسے ان لوگوں کو روکیں گی وہاں پہ جانے سے؟ ہاں جی، دیکھیں پاکستان امبیسڈر اور پاکستان جو ہے اپنے کونسل جنرل ہے، یہ کام بہت محنت کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں سب کو روکنا
پاکستانی اتھارٹی جو ٹرکی میں ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اگر آپ ان کو روکنا چاہتے ہیں تو پاکستان سے جب یہ نکلتے ہیں کہاں جا رہے ہیں جی کیا میں وہی کر کہہ رہے رہا ہیں ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں جو ایف آئی اے وغیرہ ہیں، ایف بالکل آئی اے بالکل وغیرہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو دیکھیں، وہاں سے پاکستان سے چلتے ہوئے دیکھیں ان کو. جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہاں پہ چلتے ہوئے فراڈ کرتے ہیں جی ہم وہاں جا رہے ہیں وہاں کا ویزا ہے یہ چکر بازی سے استنبول میں جب پہنچتے ہیں تو ایک دم چینج ہو جاتے ہیں وہاں پہ اپنا جو ہے مکمل مستقل طور پر یہاں پہ قیام پذیر ہو جاتے ہیں. کہیں یورپ جانے کا ان کا جب راستہ نہیں ملتا تو وہ مستقل غیر قانونی طور پر کسی نہ کسی طریقے سے وہ استنبول میں بعد پھر استنبول میں یہ نہ صرف پاکستانیوں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں بلکہ ترکوں کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرکی اور پاکستان کے تعلقات جو ہے میرا خیال دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں. اس پر بھی منفی طور پر ان کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اس لیے حکومت بالکل. پاکستان کو چاہیے میں حکومت پاکستان سے لازمی طور پر اپیل کروں گا کہ کم سے خدا کا خیال کریں خدا کا خوف کریں. یہ ترکی کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں. ان کو پاکستان روانہ ہونے سے قبل ہی جو ہے وہ چیک کریں کہاں جا رہے ہیں کیا کریں گے وہاں پر اس کے بعد ان کو ٹرکی آنے دیں. ورنہ اس سلسلے میں دیکھا جائے کہ حالانکہ ویزا ٹرکی کا ویزا لینا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن ویزا ہاں. لے لیتے ہیں کس طریقے سے لیتے ہیں اب یہ پتہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اوپر تلے اس طرح کی خبریں آئیں. آپ کو یاد ہوگا جو آپ نے کور کیا تھا اور آپ تو اس کا حصہ تھے، جو ارطغرل جی جی صاحب جو تھے وہ جب گئے تھے ان کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا گیا تھا ہم سے، ایک پاکستانی نے جو کیا تھا وہ بھی ہماری بدنامی کا باعث بنا. اور اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ تو ٹرک لوگوں کے لیے بھی ایک میرا خیال ہے کہ پوائنٹ آف کنسرن ہوگا کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں، ہم تو ان کی اتنی عزت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اور یہ نکل کے آ رہا ہے یہاں سے. وہی تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں ان تعلقات کی کہیں نظیر نہیں ملتی. اور یہ تو حکومت پاکستان کو چاہیے کوئی خدا کا خوف کرے ایسے بندوں کو نہ آنے دے جو ترکی اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کر رہے ہیں. ایکچولی ترکوں کو پتہ چلتا ہے جب یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ تو فراڈی ہیں یہ ہے تو پھر اس کے جو امیج بنا ہوا ہے اس پر اس کے نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری اولین ذمہ داری ہے کہ اس پر کسی طریقے سے کنٹرول کریں. ہاں حکومت ترکی نے ٹھیک ہے دیوار بنا لیے لیکن یہ کسی اور طریقے سے پہنچتے ہیں پھر یہاں پہ جو ہے ٹی سی آر لے لیتے ہیں مستقل طور پر رہائش پہ 1 سال کے لیے ہوتے ہیں پھر مختلف بہانوں سے یہاں پہ رہ جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں. یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے. یہ سفارت خانہ پاکستان اس سلسلے میں کچھ کر سکتا ہے. یہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو حکومت پاکستان یہ بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ سورس جو سورس ہے جہاں سے وہاں سے اس کو روکا جائے. اچھا اب ذرا تھوڑا سا پاکستان کے بعد ہم تھوڑا سا ذرا بات کر لیتے ہیں ٹرکش اکانومی کی. پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ٹرکش اکانومی کے بارے میں بڑی خبریں آئیں کہ جناب وہ کلیپس ہو گئی ہے، مہنگائی جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ لیول پہ چلی گئی ہے. اب کیا صورتحال ہے اور کیا حکومت اس بارے میں جو اقدامات لے رہی ہے وہ پے بیک کر رہی ہیں جی اس کو؟ ہاں ایکچولی دیکھا جائے کورونا کی وجہ سے اور ترکی کے مختلف اقدامات کی وجہ سے اس کی اقتصادی صورتحال پر منفی اثر لازمی طور پر مرتب ہوئے تھے. پچھلا سال جو تھا وہ ان کے لیے جسے دیکھا جائے ڈرونا خواب تھا. لیکن اب صدر رجب طیب ایردوان نے ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈالر جو ہے وہ 1 سال کے اندر 40 سے 50% تک جو ہے اس کی ڈیویلیویشن ہوئی ہے ٹرکش لیرے کی. وہ یعنی اگر پچھلے سال 7 لیرے کا ٹرکش ڈالر تھا تو اب جو ہے وہ 14 لیرے کے قریب پہنچ چکا ہو جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مہنگائی 40% انفلیشن جو ہے وہ اسے 40% کے قریب ہے. لیکن آپ کو ساتھ ساتھ اچھی خبر یہ بھی دیتا چاہوں کہ صدر رجب طیب ایردوان نے جو اس وقت اقدامات کیے ہیں وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ صدر رجب طیب ایردوان اس قسم کے اقدامات کر لیں گے اور اپنی اقتصادی صورتحال میں جو منفی ہو رہی تھی اس پر قابو پا لیں گے. کافی حد تک انہوں نے قابو پا بھی لیا ہے. میں آپ کو طریقہ بتا دوں ہوا یہ ہے کہ صدر رجب طیب ایردوان نے کہا کہ اگر آپ لوگ چونکہ لوگ بڑی تعداد میں جیسے ان کو تنخواہ ملتی تھی اپنے ٹرکش لیرے کو ڈالر میں کنورٹ کر لیتے تھے جس کی وجہ سے ڈالر جو ہے روز بروز اس کی قدر جو ہے بڑھتی چلی جا رہی تھی. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ڈالر جب کیونکہ یہاں پہ فلوٹنگ سسٹم ہے ہر کوئی اپنا ایکسچینج بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں ڈالرز میں یورپ میں اور باقی کرنسیز میں کوئی پرابلم نہیں. تو لوگ یہی کرتے ہیں کہ ڈالرز میں اور یورو میں اپنا اکاؤنٹ کھولا ہوتا ہے. اب صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ٹھیک ہے آپ اکاؤنٹ اپنا کھولیں کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے. اگر جو لوگ ٹرکش لیرہ رکھنا چاہتے ہیں اگر وہ ان کو نقصان ہو رہا ہے تو حکومت ترکی وہ جو نقصان فار ایگزامپل آج اگر ٹرکش لیرہ جو ہے $1 کے مقابلے میں $1,00,000 آپ نے جو ہے وہ کنورٹ کروایا ٹرکش لیرے میں. اگر اگلے سال آپ کو 10,000 ملتی ہیں 5,000 رہ جاتی ہیں 5,000 جو فرق جو ہے وہ حکومت ترکی اپنی جیب سے ادا کرے گی.
یعنی حکومت نے اس اچھا جسے کہتے ہیں کہ گارنٹی دے دی ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں ٹرکی لیرے کی ہم جو ہے وہ کسی صورت بھی قدر و قیمت میں کم نہیں ہونے دیں کم گے. نہیں ہونے دیں اگر گے. آپ ٹھیک. بینک میں جمع کرواتے ہیں تو جو فرق آئے گا وہ ہم ہاں. اپنی جیب سے دیں گے. یہ ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس ہوں. کروایا جس سے راتوں رات جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیویلیویشن جو ہو رہی تھی وہ وہ ختم رک گئی. رک گئی اچھا. ہے اور حالات ہوں. بہتر ہونا شروع ہو گیا. اور آپ ساتھ ساتھ یہ بتا دوں اس وقت ٹرکی جو ہے دنیا میں اقتصادی لحاظ سے جو ہے چین کے بعد دوسرے نمبر پر بڑی تیزی سے جو ریپڈ طریقے سے ترقی کر رہا ہے. 10% کے قریب یہ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, اسٹینڈرڈ اینڈ پور سب نے یہ کہا کہ ٹرکی اس کو لیکن مجھے ایک بات بتائیں, جو ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہیں اور خاص طور پہ جو ویسٹرن گورنمنٹس ہیں وہ ایک ایسا پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, ویسٹرن میڈیا بھی کرتا ہے کہ جی ٹرکش اکانومی جو ہے یہ کلیپس ہونے والی ہے, اس کا بیڑا گرک خدا نخواستہ ہو جائے گا, اور پریزیڈنٹ طیب اردوان صاحب جو ہیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, اور انہوں نے سارا جو ہے وہ کیونکہ وہ ایک اسلامائزیشن کے پروسیس میں لگے ہوئے ہیں تو اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. نہیں ایکچولی دیکھا جائے ان کو تو اللہ واسطے کا بیر ہے نا جسے کہہ سکتے ہیں ترکی سے صدر رجب طیب ایردوان, اس لیے نیگیٹو خبریں ان کی طرف سے. لیکن جب آپ حقیقت دیکھتے ہیں, حقیقت دیکھیں 10% یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے, اسٹینڈرڈ پورز کہہ رہا ہے, باقی انٹرنیشنل جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 10% سے زیادہ اس کی گروتھ ریٹ ہے ٹرکی کی. اور چائنا کے بعد جو ہے دنیا, ہندوستان بھی پیچھے, باقی ممالک بھی پیچھے ہیں. اور آپ کو یہ بتا دوں اس وقت ٹرکی جو ہے اپنے ڈرونز کے لحاظ سے دنیا میں اس وقت اسرائیل کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. جی ہاں, ٹرکی جو ہے جسے کہہ سکتے ہیں چھا گیا پولینڈ, ہر ممالک جو ہے ٹرکی سے یہ ڈرون حاصل کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے. مسلسل جو وہ ہو رہا ہے, ٹرکی کی اس وقت گروتھ ریٹ تقریباً 10% سے زیادہ ہے اور ٹرکی مزید آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور صدر رجب طیب ایردوان نے جو اقدامات کیے ہیں, انہوں نے کیونکہ اگلے سال الیکشن ہونے ہیں, یہ 2-4 مہینے مزید جو ہے وہ خطرناک خیال جسے میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو الیکشنز ہیں وہاں تک صحیح طرح یہ کھینچ جائیں گے اور جیت جائیں گے, اس قابل ہوں گے. بالکل یہی تو کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایک ایسے اقدامات کر لیے ہیں. دیکھیں گروتھ ریٹ جو ہے 10% اگر لے گئے ہیں, اور مزے کی بات ہے ان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ تاریخ میں آج تک ریکارڈ نہیں ہوئی. انہوں نے پہلی دفعہ ریکارڈ کیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ اپنی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. وہ ایکسپورٹ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیں کہ جو پیپلز کانفیڈنس ہے وہ اتنا کیوں نہیں نظر آتا. میری جتنے بھی نوجوانوں سے بات ہوتی ہے ٹرکی میں وہ اتنے خوش نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہم یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں بھی ابھی مالی طور پر, فائنینشلی طور پہ میں بھی اس وقت مشکلات میں پھنسا ہوں. اس لیے پھنسا ہوں کہ 2 سال پہلے میری تنخواہ جو تھی اگر $2000 تھی, اس وقت جو ہے وہ $1000 کے قریب رہ گئی. ظاہر ابھی میری کوشش بھی یہی ہوگی کہ میں بھی کسی طریقے سے نکل جاؤں. اور یہ ٹرکی کے باشندے بھی جو نوجوان نسل ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں. یہ ابھی تھوڑا سا یہ تقریباً یہ 6 مہینے سے قبل جو ہے اس پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکتا. یہ انہوں نے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ٹھیک ہے ہم کڑے امتحان سے گزر رہے ہیں, لیکن آئندہ یہ سال جو ہے ترکی کی تاریخ کا سب سے شائننگ سال ہوگا. یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اور جسے کہتے ہیں کہ رجب طیب ایردوان اگر جس چیز کا وہ وعدہ کرتے ہیں پھر اس کو پورا بھی کر کے دکھاتے ہیں, اور آج تک ایسا ہی ہوا. انہوں نے جو کچھ کہا ہے کر کے دکھایا ہے. یہ میں بھی آپ کو بھی اپنی طرح سے بھی بتاتا ہوں کہ اگر 2022 کا سال ٹرکی کی تاریخ میں میرا خیال ہے ترکی جس طریقے سے ترقی کر رہا ہے ایک تاریخی ریکارڈ قائم کرے گا. چلیں یہ تو اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے. اچھا یہ جو حقیقی ایمبیسڈر ہیں ترکی میں پاکستان کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو وہ ترک, لیکن وہ پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں. ان کے بارے میں آپ نے آرٹیکل بھی لکھا ہے, علی شاہین صاحب. یہ ذرا مجھے بتائیں کہ یہ ان کو آپ نے کیسے ڈسکور کیا اور کیا کرتے ہیں پاکستان کے لیے وہاں پہ؟ ایکچولی علی شاہین جو ہے وہ تقریباً آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1990 اور میں یہ رکن پارلیمنٹ بھی ہیں. ہاں 3 دفعہ, یہ تیسری ٹرم ہے ان کی رکن پارلیمنٹ کی. یہ 1990 میں پاکستان میں ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی میں حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. بیچلر ڈگری وہیں سے کراچی یونیورسٹی سے لی. پھر تو اردو بھی بولتے ہوں گے. ہاں وہی تو بتا رہا ہوں. پھر ظاہر ہے جب کراچی میں رہے ہیں تو پھر انہوں نے پہلے بیچلر ڈگری لی, پھر انہوں نے ماسٹر کیا اس میں انٹرنیشنل ریلیشن میں. اور پھر یہ آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ ہمارے معین اختر تھے, ان کے پروگرام میں معاف کیجیے گا ان کے پروگرام میں بھی انہوں نے حصہ لیا تھا. بڑی اچھی اردو بولتے ہیں. میں یہی لکھا ہوا کہ اردو جو ہے جتنے میں نے آج تک یہاں ٹرکی میں ترکوں کو دیکھا ہے اردو بولتے ہوئے, ان میں سے سب سے بہترین طریقے سے اردو بولنے والے جو ہیں وہ علی شاہین ہے. بالکل جسے کہ آپ سمجھیں گے پاکستانی, اور پھر پاکستان کی تہذیب کے پاکستانی کلچر کا جو اسی طریقے سے وہ نمائندگی بھی کرتے ہیں.
माशाल्लाह। तो इसमें जो इस तरह के जो लोग हैं डॉक्टर साहब, उसमें तो हमें चाहिए कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने फंक्शंस में बुलाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पाक-टर्क जो रिलेशनशिप है उसको आगे लेके जाने के लिए उनका अपना एक रोल जो है उसको पॉसिबल बनाएँ। क्या ये हो रहा है? एक्चुअली ये पाकिस्तान से तो बड़ी गहरी मोहब्बत है, अभी इनका रिश्ता कायम है और इनको हुँ, पिछले साल जो है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो इनको तमगा सितारे इम्तियाज से भी नवाजा था, क्योंकि इन्होंने बड़ी हुँ। खिदमत है इनकी पार्लियामेंट से लेके, हाँ, हाँ, जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ जो भी मसाइल होते हैं, सफीर पाकिस्तान खुद इनसे राब्ता कायम करते हैं। पाकिस्तानी जो भी जिनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना हाँ, करना पड़ता हाँ। है, ये फौरी तौर पर खुद उठते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। मैंने एक वाकया भी वेरी शायद गुड। अखबार आर्टिकल में लिखा है कि पाकिस्तानी नौजवान जो है सलमान जो है वो उसकी डेथ हाँ, हो गई थी अदिरने में बर्फबारी की वजह से, फिर इन्होंने खुद ही उसका जो उसकी नाश का डेड बंदोबस्त बॉडी के किया लिए हाँ, वक्त तक हाँ। पहुंचाने में। यानी हर किसी किस्म की ये वो हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। किसी भी पाकिस्तानी को मुश्किल में फंसे हुए देखेंगे तो फौरी तौर पर उसकी मदद को ढूंढते हैं। चलें, उनका हमारी तरफ से भी शुक्रिया अदा कीजिएगा और पाकिस्तानी कौम उनको सैल्यूट करती है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे राब्ता भी रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी किसी दिन मुलाकात हो और पाकिस्तान के साथ उनको जो उनका जो ताल्लुक है, उसको रिवाइव किया जा सके जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम ओके वालेकुम। ओके, शुक्रिया अस्सलाम बहुत।